Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students, my dear audience. आप सब कैसे हैं? अहलन व सहलन मरहबन। मैं आप सबको अल हुदा के वेलकम रमदान प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना कबूल फरमाए और आज के सेशन में हमें बहुत सारी अच्छी बातों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पता है कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और कितने दिन रह गए आपके ख्याल में? अब वैसे बस हैंडफुल डेज रह गए ना, 5 या 6 डेज। अब देखें कि रमजान का महीना जो है वो मुबारक महीना है, यानी बहुत सारी बरकतें लाने वाला महीना है। फिर बहुत सारे खैर के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, नेकियों की तरफ दावत देने वाला महीना है। आप जब भी रमजान का सोचते हैं ना तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके जहन में आना शुरू हो जाती है ना। जैसे आप देखें कि किसी भी महीने का आप नाम लें ना, जैसे अगर आपको कोई कहता है कि अच्छा जमादियुल अव्वल जमादियुल सानी है, या आपको कोई कहता है कि जिलकादा का महीना है, तो आप मुख्तलिफ महीनों के नाम सुनते हैं तो कोई खास चीज आपके जहन में नहीं आती। लेकिन आप जैसे ही रमजान का नाम सुनते हैं तो बहुत सारी नेकियां एकदम से आपके दिमाग में आती हैं। आप कभी नमाज के बारे में सोचते हैं, कभी आप तहज्जुद का सोचते हैं, कभी कुरान की तिलावत आपके जहन में आती है, कभी जो पिछले साल की आपकी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज वो आपको याद आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रमजान के महीने में बहुत सारे नेकी के मौके हमारे लिए जमा हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गुनाहों के कुफारे का महीना है। आप देखें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, शयातीन जकड़े जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। फिर जहन्नुम से आजादी मिलती है। इंसान को अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने आप को गुनाहों से पाक करे और खूबसूरत अंदाज में अपनी बाकी साल जो है उसको गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ये कौन सा इस्लामी साल है? साल ईयर कौन सा इस्लामिक? माशाल्लाह, गुड। 1444 है। आप देखें कि पिछले साल से अब तक पूरा एक साल गुजर गया ना, पिछले रमजान से अब तक, यानी 11 महीने गुजर गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा रमजान आ गया। तो अब देखिए कि शाबान का महीना जो है वो इस तरह भी बड़ा एक वैल्यू रखता है हम सब के लिए, क्योंकि जो रमजान की फर्जियत का हुक्म था वो शाबान के महीने में आया था और हिजरी के दूसरे साल शाबान का महीना आया और उसमें हिजरी का दूसरा साल था, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए और फिर रमजान के रोजे मुसलमानों पे फर्ज किए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए आप देखिए शाबान आता है तो हमारे अंदर एक एंथुजियाज्म आ जाता है ना फौरन। यानी अगर पिछले महीनों में नहीं भी सोचा होता रमजान में कुछ करने का, तो शाबान में हम सब सोचना शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि पिछले साल का कोई हाईलाइट है आपका रमजान का, यानी कोई ऐसी बात रमजान के बारे में जो आपको याद रही या आप बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर हुए, या आपकी अच्छी मेमोरीज है रमजान की? कोई एक मेमोरी अपनी शेयर करें रमजान के बारे में, कि जो आप जब भी सोचते हैं पिछले रमजान का। करीबू मुजीब के सेशंस माशाल्लाह, दौरे कुरान,
اور کوئی بات بتائیے. آپ نے ماشاءاللہ عمرہ کیا الحمدللہ, استغفار سیریز ماشاءاللہ, قیام اللیل جو ہمارے سیشنز تھے, دعاؤں کے سیشنز الحمدللہ. اب دیکھیں کہ یہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فوراً ہم ایک موٹیویشن ہمارے اندر آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہم نے نیکی کے کام کیے ہوتے ہیں جو کہ پھر ہمیں ایک نیا جذبہ اور نیا شوق دیتے ہیں کہ اب ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اچھا کرنا ہے. چلیں اب ایسے کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے کوئی رمضان گولز رکھے. کیا آپ نے سوچا کہ اب مجھے انشاءاللہ اس رمضان میں یہ چیزیں کرنی ہے؟ کوئی آپ کے رمضان گولز ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ, گڈ. کوئی اپنا گول شیئر کیجئے کہ آپ نے یہ سوچا ہوا کہ انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے یہ ضرور کرنا ہے. کوئی ایک بات شیئر کریں. انشاءاللہ کچھ چیزیں میں بھی سوچی تھی کہ اپنی رمضان کی پلاننگ کروں, تو ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں دماغ میں آئیں تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ کی بھی آئیڈیاز انشاءاللہ, تاکہ سب آنے والے آپ کے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھائیں نا. آپ انشاءاللہ قرآن میمورائز کریں گے ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے جوائن کیے میں سیشنز الحمدللہ جو ہو رہے ہیں رمضان کے, جس 30 کا الحمدللہ, گڈ جاب, ویری گڈ. کیونکہ آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو ایک جیسے آئیڈیا ہو جاتا ہے نا الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ریئلسٹک سے گول بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے کرتے ہیں کہ 3 گولز ہمارے پرائرٹی ہوں گے, اور آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ انہی 3 گولز کو فوکس کریں گے, اور پھر رمضان میں کوشش کریں گے کہ ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے ہم ان گولز کو اچیو کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ ریئلسٹک گولز بنائیں گے, کچھ آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی, اتنا زیادہ آپ پروڈکٹیو فیل کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کم گولز ہوں لیکن ریئلسٹک؟ ٹھیک ہے, بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے 3 گولز کیا ہیں. قرآن کے ساتھ تعلق, نمازوں کو بہتر کرنا, اور دعاؤں کو امپروو کرنا انشاءاللہ. تو ہم نے ان تینوں کو پچھلے سال جو بھی کیا تھا, اس سال اس میں مزید بہتری لائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو پہلا گول ہے ہمارا قرآن کا. اچھا ایسے کریں کہ آپ اپنے پاس ایک کوئی بھی نوٹ بک لے لیں اور یہ گولز لکھتے جائیں اپنے پاس ایک ایک کر کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک فائل بھی شیئر کروں گی, اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. تو پہلا گول ہے قرآن کا. تو اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مزید بہتر اور مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ. دعا مانگے سب کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اس رمضان میں اپنا تعلق قرآن مجید سے مزید بہتر بناؤں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے, لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, یعنی رمضان میں, لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور ہمیں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم گزارتے تھے, یعنی جبرائیل علیہ السلام سے مل کے پورے قرآن مجید کو ایک طرح سے ریویو کرتے تھے. تو پہلا گول ہمارا کیا ہے کہ قرآن کو آپ دیکھیں ریسائٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. پچھلے سال آپ نے جتنی بھی ریسائٹیشن ڈیلی کرتے تھے نا آپ لوگ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کے نا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے, ہم سب کی رسپانسبلٹیز ڈیفرنٹ ہیں, ہمارا
کام کی تقسیم ڈفرینٹ ہے، دن کی تقسیم ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے صرف آپ کو میں ایک چھوٹا سا کام دوں گی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا یہ سوچنا ہے کہ آپ نے پچھلے سال ہر روز قرآن کی کتنی تلاوت آپ کرتے تھے. اگر آپ 1 پیج پڑھتے رہے تو اب آپ اس کو 2 کر دیں. اگر آپ 1 کوارٹر پڑھتے تھے تو آپ ہیف کر دیں. اگر آپ ہیف پڑھتے تھے تو آپ 3 کوارٹر کر دیں ثلاثہ تک. اور اگر آپ ثلاثہ پڑھتے تو 1 جز کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کی کوانٹٹی کو انکریز کرنا ہے. 1 پارہ آپ پڑھتے تھے تو اب آپ تھوڑا سا اسے زیادہ کر لیں، کوارٹر اور ایڈ کر لیں. تو اس دفعہ تھوڑا ہم نے زیادہ انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے. پھر ایک تو آپ ریسائٹیشن اپنا گول رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں نا. جیسے الحمدللہ ہمارا جو جز 30 رمضان کے دورہ قرآن کے پروگرام کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریسائٹیشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ میمورائز بھی کریں، اور میمورائز کو ریوائز کریں نمازوں میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا. انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کیا کریں آپ بتائیے. اگر آپ آلریڈی تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے جیسے مختلف اسائنمنٹس فہم کی آپ کی ہوتی ہیں یا تفسیر کے نوٹس ہیں، ان کو آپ ریویو کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ شاباش اپنا ترجمہ آپ ریوائز کریں. دورہ قرآن آپ اٹینڈ کریں. دورہ قرآن میں ہر روز 1 جز کروایا جاتا ہے، وہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا ہے ہم نے. بالکل آپ دیکھیں کوئز کمپلیٹ کریں، وہ بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ عمل کا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ عمل کتنا بدل رہا ہے، عمل میں کتنی بہتری آ رہی ہے. اور چوتھی چیز ہے ایک اچھی بات کسی اور کو بھی آگے سکھانی ہے ہم نے انشاءاللہ. فرض کریں کہ آپ نے قرآن کا لیسن سنا اور اس میں آپ نے سیکھا کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے وقت کی. وہ ایک بات کسی کو سکھا دیں اچھی سی، یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ 4 قرآن سے ریلیٹڈ ہمارے گولز ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ اور قرآن جو ہے نا، ان دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن عرض کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی الحمدللہ. اب آپ دیکھیں قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن بھی جو ہم رات کے وقت پڑھیں گے یا ڈیورنگ دا ڈے جتنا بھی وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں گے روزے کی حالت میں، تو یہ دونوں ہمارے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دن کے وقت سے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا. یعنی آپ جو پورا دن کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ آپ کی سفارش کرے گا. پھر قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے نا کہ ہم پھر تہجد کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں، رات کے وقت ہم زیادہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں. تو رات کا وقت ضرور ہم نے رمضان میں قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. یعنی آپ ڈیورنگ دا ڈے بھی تلاوت کریں لیکن کچھ حصہ رات کے لیے ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ نے 1 جز کا ٹارگٹ رکھا ہے یا ہیف جز کا، تو 1 ربع آپ ڈیورنگ دا ڈے پڑھ لیں اور 1 ربع آپ ڈیورنگ نائٹ پڑھ لیں، یعنی اپنی نوافل میں یا تہجد کے وقت. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی قرآن سفارش کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس لیے یہ نا بڑا زبردست ٹائم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم قرآن کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں. ہم بنانا چاہتے ہیں قرآن کو بیسٹ فرینڈ. تو فرینڈ کیا کرتا ہے؟ فرینڈ کے ساتھ ہم ہر وقت ٹائم گزارنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم ہر وقت اس کے ساتھ رہیں. بالکل. تو بس جیسے آپ ہر وقت پورا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہیں کہ اس کے ساتھ مجھے ٹائم گزارنا ہے، اتنا مجھے مزہ آتا ہے. کبھی آپ اس کو یاد کریں، کبھی آپ اس کو
کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں، کبھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کبھی آپ نمازوں میں پڑھیں، تو ہر وقت آپ کا کچھ نہ کچھ ٹائم گزرنا چاہیے. اب نمبر 1 ٹاسک آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ میک اے اسکیجول فار قرآن ان رمضان. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا گول ہے. پھر دوسرا گول ہے ہمارا نماز، نمازوں کی پابندی اور ان کے خشوع میں اضافہ لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یا اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب اول وقت پہ سب نمازیں پڑھیں، اور یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع کو اور مضبوط کر دے، آمین. تو آپ دیکھیں کہ نماز میں ایک تو یہ ہے کہ نماز کی ساری شرائط مکمل کریں، نماز کے سارے ارکان مکمل کریں، اور نمازوں میں خوبصورتی لے کر آئیں. یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نماز کی شرائط کا پتہ ہے؟ کتنی شرائط ہے نماز کی، کنڈیشنز آف صلاح پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے نماز کی کتنی کنڈیشن ہے؟ ہاں، ایک وضو ہے. آپ دیکھیں 9 کنڈیشنز ہیں نماز کی. تو ایک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نماز کی ان سب کنڈیشنز کو پورا کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ 9 کنڈیشنز مکمل نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ نماز انویلڈ ہے. تو چاہے ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے تہجد پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے یہ 9 شرائط ہی پوری نہیں کی تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی ہماری. ٹھیک ہے، اب یہ 9 شرائط کون سی ہیں؟ پہلی ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. یہ آپ کو ہوتا ہے نا بلوغت، بالغ ہو بچہ. پھر اب آپ دیکھیں 3 تو ماشاءاللہ سبھی میٹ کر رہے ہیں. اب کیا ہے؟ نجاست دور کرنا، یعنی آپ پاکی کی حالت میں ہو. حدث کو ختم کرنا، یعنی آپ باوضو ہو. سطر کو ڈھانپنا، پراپر کلودنگ ہو آپ کی. پھر نماز کا وقت داخل ہونا. یہ بتائیں کہ اگر ظہر کا وقت 1:30 ہے اور میں اگر 1:29 پہ نماز شروع کر دوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں. 1:30 ٹائم ہے تو 1:30 کچھ منٹ بلکہ ویٹ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 1:29 پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے. نماز کا وقت داخل ہو اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی ڈائریکشن کا تعین کر کے پھر نماز پڑھنا، اور دل میں نیت بھی ہو آپ کے. نیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. نیت کے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں، بس دل میں ارادہ کافی. اب آپ دیکھیں یہ 9 شرائطیں نماز کی. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ویسی نماز پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، الحمدللہ جیسے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس بتا بھی رہے، انہوں نے یہ کورس کیا تھا لیٹس امپروو آور صلاح، اس میں بہت ڈیٹیل میں نا نماز کی شرائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، مسنون دعاز نماز کی، پھر اسی طرح بہت ساری موٹیویشنل ٹپس ہیں آپ کے لیے. پھر جو نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں، سجدہ سہو خاص طور پہ کب کرنا چاہیے کب نہیں، کس طرح آپ ان کو فکس کریں، ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی. تو آپ اس رمضان میں یہ کورس بھی کر سکتے ہیں. 11 لیکچرز ہیں، تو آپ ابھی سے شروع کر لیں بے شک اور مکمل کر لیں، لیکن اگر آلریڈی کیا ہوئے تو فریش اپ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایک نوٹ آپ بنا لیں اپنے پاس کنڈیشنز کا کہ یہ نماز کی کنڈیشنز ہیں جن کو مجھے فلفل کرنا ہے انشاءاللہ. پھر رمضان میں آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ساری نمازیں پڑھیں. سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی کریں، اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں. پھر سنن رواتب پتہ ہے آپ کو، جو 12 سنتیں. سنن رواتب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو ان کی پابندی کرتا ہے نا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مؤکدہ سنتے بھی ان کو کہتے ہیں، جو 12 سنتیں ہیں جس میں فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2. ٹھیک ہے، فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر کے فرض سے پہلے 4 اور فرض کے بعد 2،
مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. یہ 12 سنتیں جو پابندی سے پڑھے گا انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایسے لوگوں کو. تہجد کی نماز، دوحا اور تراویح. اب آپ دیکھیں کہ جیسے تہجد اور دوحا بھی خاص طور پہ کیوں لکھا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ رات کو نہیں پڑھ سکے نا نفل، تراویح بھی نہیں پڑھ سکے، تہجد بھی نہیں پڑھ سکے. تو اب آپ کیا کریں کہ آپ دن میں ریکور کر لیں اس کو نا. جیسے مثلاً آپ رات کو سو گئے تھے، تھکاوٹ تھی، بیمار تھے، جو بھی وجہ ہوئی، فرض پڑھ کے آپ سو گئے اور آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے. رمضان میں نے دیکھا بہت زیادہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں. تو اب آپ فرض کریں کہ آپ رات کو 4 نفل پڑھتے ہیں یا 6 نفل، جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں. اب آپ کیا کریں کہ سن رائز کے بعد آپ اتنے پڑھ لیں. ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ریکور ضرور کریں. اس سے آپ نا اچھا فیل کریں گے. یہ نہ سوچیں کہ اب چلو پڑھا نہیں تو کوئی نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں، آپ اپنے آپ کو پش کریں کہ چلو رات کو تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب میں I'm feeling better تو میں دن میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے بارے میں خاص بات ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو رات کا قیام ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اور رات کے قیام کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بھی، یعنی وہ تب سے بھی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن سحری سے پہلے تک کا وقت. جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے جھکیں، نوافل کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں اگین جو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی تھی، آپ نے پچھلے سال کا اپنا دیکھنا ہے کیا اسکیجول رہا، کتنے نفل پڑھتے تھے، کتنے ایڈ کریں گے. اور اس میں فرض کریں آپ پچھلے سال جو ہے وہ 8 نفل پڑھ رہے تھے یا 4 پڑھ رہے تھے، آپ کتنا گول رکھیں گے اپنا؟ ایٹ لیسٹ کتنے اور ایڈ کریں؟ یس، میک اٹ 10. اگر 4 پڑھ رہے تھے تو 6 کر لیں، 6 پڑھ رہے تھے تو 8 کر لیں، 8 پڑھ رہے تھے تو 10 کر لیں، 2 بڑھا دیں مزید. اب آپ دیکھیں کہ سسٹرز کے ساتھ ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگ تراویح پہ نہیں جا سکتے نا مسجد، اور پھر آپ تھوڑا سیڈ ہو جاتے ہیں. بعض سسٹرز بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکتی، بعض دفعہ کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہوتا ہے، آپ ان کا خیال رکھتے نہیں جا سکتے، یا آپ ایسے ایریا میں بھی رہتے ہیں جہاں پہ قریب مسجد نہیں ہے. اب کیا کریں ہم نا؟ الحمدللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک آزاد شدہ غلام ذکوان تھا جو رمضان میں ان کی امامت کرایا کرتا اور مصحف سے پڑھتا تھا. یہ حدیث ہمیں کس بات کی دلیل دیتی ہے؟ کہ قرآن مجید کو پکڑ کر نفل میں پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ گھر میں خود نفل پڑھ لیں اور قرآن کھول لیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ دیکھیں سامنے ٹیبل پہ رکھیں اور جتنی بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یس، گھر میں آپ چھوٹی سی مسجد اپنی بنا لیں، ایک ماحول بنائیں اچھا سا، اس کو صاف ستھرا کریں، اس میں بخور جلائیں، اور پھر ایک اچھا سا ماحول کریٹ کر کے اپنا قرآن مجید وہاں رکھیں، اور پھر آپ اچھی سی وہاں پہ اپنی نماز پڑھیں. دیکھنا آپ کو کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو اب آپ نے اپنے نوافل کا بھی اسکیجول بنانا ہے، اور پھر کوشش کریں کہ خاص طور پر تو رات کے نوافل ضرور ہونے چاہیے اسکیجول میں، اور ڈے میں بھی رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ میں تو ہمیشہ ایک چیز میرے ذہن میں رہتی ہے کہ میری امی نا ڈائبٹک تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. تو اب ظاہر ہے وہ انسولین پہ تھیں، تو ہم لوگ نا ہر دفعہ کہتے تھے امی اب نا آپ روزے نہ رکھیں، آپ کو اتنی آپ کی شوگر کبھی لو ہو جاتی کبھی ہائی ہو جاتی.
تو میری امی نا ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، بیٹا پتہ نہیں اگلے رمضان زندگی ہوگی کہ نہیں، روزے رکھ سکیں گے کہ نہیں. اور ماشاءاللہ ان کی جس سال ان کی وفات ہوئی، ماشاءاللہ اس سال میں انہوں نے پورے 30 روزے رکھے، نہیں انکلوڈنگ تراوی. ٹھیک ہے، تراوی کے ساتھ اس کو انکلوڈ کریں، وہ بھی تو نوافل ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں 2 گولز ہو گئے ہمارے. اب تیسرا ہمارا گول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے مضبوط بنانا ہے دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تیسرا گول ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان اور دعا کا ایک گہرا تعلق ہے نا. جیسے آپ سورہ البقرہ اگر آپ دیکھیں آیت 185 186 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پہ رمضان کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلی آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. اب آپ دیکھیں کہ رمضان اور دعاؤں کا بھی ایک بہت زبردست کنیکشن ہے. اور دعا کیسے انداز میں ہونی چاہیے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ یہاں پہ آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے قرار کی دعا یعنی دعا کیسی ہونی چاہیے، انداز کیسا ہو؟ یقین کے ساتھ، بالکل. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا اس میں ہم کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو آیت کے اس حصے سے؟ شاباش، توحید کی طرف اشارہ ہے نا، کہ یعنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور دعا کے مانگنے میں انسان یقین بھی رکھے اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ جب مجھ پر کوئی مشکل پریشانی آئے تو ایک ہی ذات ہے جس سے مجھے مانگنا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. اب دیکھیں دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دعا ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ کو اسٹرانگ کرتی ہے. اور پھر دعا چاہے آپ جس مرضی شکل میں مانگیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جو بھی آپ دعائیں مانگتے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی؟ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو میں نے دعائیں مانگی وہ انشاءاللہ قبول ہوں گی. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹاسک ہے آپ کا وہ یہ کہ اپنی دعاؤں کی لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کا عمل اتنا پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز یعنی عبادت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری دعائیں بڑی ریسپیکٹفل چیز ہے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایک آنریبل چیز ہے. تو اس لیے معمولی نہ سمجھیں آپ دعا مانگنا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کوئک سا کچھ دیکھ لیتے ہیں چیزیں کہ کون سی چیز ہے جو کہ ہماری دعا کی قبولیت کے اسباب کو اگر ہم اختیار کریں تو چانسز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں لیکن کوئک سا ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے،
دعا مانگنے سے پہلے باوضو ہو تو بہت اچھا. اخلاص یعنی اللہ کے لیے نیت خالص کر کے صرف اللہ سے مانگے. پوری توجہ دل سے مانگے. یقین ہو دعا میں. عاجزی ہونی چاہیے. خشوع خضوع ہو دعا میں. تکرار اور اصرار یہ بڑا ضروری ہے. بار بار مانگے سیم دعا ہر روز. اگر 50 دفعہ مانگے تو کیا یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ اتنی ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہو؟ نہیں، جتنی مرضی دفعہ مانگے. اب دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ اللہ کی ذات اتنی ہم پر رحمان ہے، اتنا اس کا فضل ہے کہ ہم ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ بھی مانگے تو وہ چیز رب کو خوش کرتی ہے. کسی انسان سے اگر تیسری دفعہ کچھ کہہ لیں تو اچھا بس سن لیا نا، بس وہ شرمندہ ہی کر دیتے ہیں ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی انسانوں کا محتاج نہ کرے. ہم صرف اپنے رب سے مانگنے والے ہوں اور وہ ہمیں ہمیشہ ایسے بنا دے کہ ہم کسی انسان پہ کبھی ڈیپینڈنٹ ہی نہ ہو سوائے اپنے رب کے. ہر چیز اپنے رب سے مانگے. یس، ہاتھ اٹھا کے مانگنا پسندیدہ ہے دعا میں. پھر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. پھر جامع کلمات یعنی ٹو دا پوائنٹ دعا مانگنے کی کوشش کریں، جو آج انشاءاللہ میں کچھ دعائیں آپ کو سکھاؤں گی. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا مانگے. نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں. استغفار کر کے دعا مانگے. پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے، بعض کچھ لوگ اپنے لیے دعائیں نہیں مانگتے، صرف ان کو باقیوں کا پڑا رہتا ہے. اپنے لیے بھی مانگا کریں. جلد بازی نہ کریں. تصنع اور تکلف سے پرہیز کریں. بہت لفاظی نہیں ہونی چاہیے دعاؤں میں. دل سے جو بات نکلے نا اپنی لینگویج میں. اب دیکھیں اگر آپ کی لینگویج اردو ہے اور آپ اردو میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں آپ اردو میں مانگ لیں. اگر آپ پنجابی میں کمفرٹیبل ہیں پنجابی میں مانگ لیں. جو بھی آپ کی زبان ہے، انگلش، اردو، پنجابی، یا کون سی زبان ہے. چلیں آپ بتائیں آپ کون سی زبان بولتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پتہ چل جائے نا کون کون کلاس میں کون سی لینگویجز بولنے والے ہیں. یہ بتائیں جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کس لینگویج میں مانگتے ہیں؟ اردو پنجابی میں مانگتے ہیں آپ؟ شاباش. عربک میں، اردو میں، سندھی میں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. بس آپ دیکھیں آپ نے اس میں مانگنی ہے جو آپ کو کہتے ہوئے نا آپ کو اپنائیت کا احساس ہو. بالکل تھوڑی عربی ہو اس میں. شاباش. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حلال روزی کا اہتمام کریں دعاؤں کی قبولیت کے لیے. پھر نہ اپنے لیے بد دعا کریں اور نہ دوسروں کے لیے. کبھی بھی منہ سے غلط بات نہیں نکالنی. اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں محفوظ رکھے. گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں. اور قبولیت کے اوقات میں دعا مانگے. اچھا آپ کو پتہ ہے قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ میں جب یہ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا الحمدللہ رمضان میں تو ہمیں ایسے بہت سے اپرچونٹیز ملیں گی. رات کا آخری حصہ الحمدللہ سب سحری کے لیے اٹھیں گے نا، اس وقت دعائیں مانگیں. ماہ رمضان میں ہر دن رات الحمدللہ رمضان کے مہینے میں دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بس آپ نے بہت زیادہ دعائیں مانگنی انشاءاللہ. لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی. عرفہ کے دن یعنی حج کا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کو دعائیں قبول ہوتی. اذان اور اقامت کا درمیانی وقفہ اس میں دعائیں قبول ہوتی. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد جائیں گے. کچھ لوگ وہاں افطار کرتے ہیں اور پھر تراویح تک رکتے ہیں. کچھ لوگ صرف تراویح کے لیے جاتے ہیں. تو اگر آپ تراویح کے لیے بھی جائیں نا تو اذان سے پہلے چلے جائیں. وہاں پہ عشاء کی اذان سنیں، اس کے بعد جب تک اقامت نہیں ہوتی دعائیں مانگتے رہیں. پھر اس کے بعد سجدے میں دعائیں قبول ہوتی. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی. بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی. کفار سے جنگ کے وقت دعائیں قبول ہوتی اور مصیبت کے وقت دعائیں قبول ہوتی. یعنی آپ پہ مشکل پریشانی ہے تو انسانوں کو بتانے بجائے اللہ کو بتائے، کیونکہ آپ بہت ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں نا تو دل سے دعا نکلتی ہے. تلاوت قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. مرغ کی آواز سننے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو فرشتے نظر آتے ہیں.
میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد انسان دعا مانگتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں فرشتے ہوتے ہیں نا اس وقت آس پاس. مریض کے پاس آپ کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، تب دعا جو مانگتے ہیں قبول ہوتی. میت کے پاس دعائیں قبول ہوتی. آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے نا. کیوں نوحہ اور ان چیزوں سے منع کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صرف فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے صبر اور شکر والے کلمات منہ سے نکالیں. زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں. ابھی وقت نہیں ہے لیکن آپ انشاءاللہ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں. ان سب کا ایویڈنس احادیث سے موجود ہے. پھر آپ دیکھیں کچھ خاص لوگ ہیں جیسے آپ بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور کس کس کی دعا قبول ہوتی؟ چلیں یہ آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلائیڈ دکھاؤں. کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی؟ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی، والدین کی، بیمار کی، ماں باپ کی. شاباش. مجاہد کی دعا قبول ہوتی، حج عمرہ کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی، مظلوم کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی، والد کی، اولاد کی. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنے والا، آپ کسی کے لیے دعا کریں تو آپ کی بھی دعا قبول ہوتی. یعنی فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے. روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، عادل حکمران کی دعا قبول ہوتی ہے، خوشحالی میں بکثرت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اچھے حالات ہیں نا. نہیں بارش کے وقت ہوتی ہے، ہم افراد کی بات کریں نا، کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی. یعنی ایسا انسان جس پہ بہت خوشحالی ہے، آسانی، اس کی دعائیں قبول ہوتی. وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعائیں قبول ہوتی. ہم ان میں بہت ساری چیزوں میں ہم شامل ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے غیر یہ نیچے والے تو ہم سبھی کام کر سکتے ہیں نا. چلیں یہ تو خاص حالات ہیں نا، لیکن یہ تو سارے ہم بن سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکی کا حکم نہ دینے والے اور برائی سے نہ روکنے والے کی دعا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. تو جب تک ہماری کیپیسٹی ہے تب تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے. پھر آپ دیکھیں کہ دعا کی قبولیت کن کن طریقوں سے ہوتی ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے نا، کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی بھی چیز عطا کر دیتے ہیں، جیسے مانگا وہ مل گیا. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی بھی چیز سے بہتر عطا کرتے ہیں. کبھی مانگی بھی چیز کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. کبھی مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جس انسان کو ان سب باتوں پر ایمان اور یقین ہو تو کیا وہ کبھی دعا مانگنا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں میں ہم کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں نا؟ کیونکہ ہم اصل میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے مانگا ہے نا ویسے مجھے ملے. یہی ہوتا ہے نا. یعنی میں نے دعا مانگی کہ مثلا اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ لے کے جائے، میں حج پہ نہیں جا سکی. اب میں دکھی ہو جاؤں گی، میں اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہی ہوں اور وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا اور میں نہیں گئی. بالکل. آپ کیا سوچیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر کوئی چیز دے دی ہو. کیا پتہ یہ میری دعا جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھ لی ہو نیکیوں کی صورت میں. اور کیا پتہ
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی آزمائش دور کر دی، کوئی پریشانی، مصیبت، بلا مجھ سے دور ہو گئی، اور کیا پتا میں نے کوئی گناہ کیے تھے اور اس دعا کی وجہ سے وہ سب گناہ دھل گئے. یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اس طرح تو قبول نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بالکل اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میرے لیے بیسٹ ہے. اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی. بس آپ نے کیونکہ ہم میں سے زیادہ لوگ صرف پہلی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو مانگا وہ تو ملا ہی نہیں. میں چاہ رہی تھی میری بیٹی کا رشتہ ہو، یہاں پہ اتنی دعائیں مانگی، وہ ہوا ہی نہیں، اس کی کہیں اور شادی ہوگی. بھئی کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے اس سے بہتر لکھا ہو. تو اس لیے مانگنا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہم سب کو اس بات پر یقین ہے، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا؟ کیا اس بات کا یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں تو اللہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں. بس مجھے یقین رکھنا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب آپ کو دعا پر یقین ہوگا نا، تو آپ پھر یہ نہیں کہیں گے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایسے جملے کون زیادہ بولتا ہے؟ جس کو اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں ہوتا. جیسے ہوتا ہے کہ شاید میں دعا مانگوں تو قبول نہیں ہوگی، یہ مانگے تو ہو جائے گی. یہی مینٹالٹی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کبھی کبھار کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص چیز ہے، اس کے لیے آپ کسی کو کہہ دیتے، کوئی حرج نہیں. یعنی میرے بات کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کیوں کہا، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. کچھ تو آپ دیکھیں کہ مثلا ملتے ہیں پہلی دفعہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ میرے لیے نماز کے بعد میرا نام لے کے دعا مانگیے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیوں ہم دوسرے بیچارے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ مثلا مجھے اپنے بہن بھائیوں کا نام لینے یاد نہیں رہتے نماز کے بعد دعاؤں میں، تو آپ سے تو میں پہلی دفعہ ملی ہوں. تو یہ اس شخص کے دماغ میں آ سکتا ہے نا. تو ہم جو ہے وہ بعض دفعہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی کہ ہمیں اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں ہوتا. بالکل. یہ دیکھیں نا، یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے دعائیں نہیں مانگنی آتی. تو اس لیے آپ اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. یعنی خود اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے جا کے کہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ ہیلپ کر دیں. اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلدی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلدی غنی ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا وہ مسئلہ حل کر دیں گے. جب آپ انسانوں کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں تو پھر وہ مسئلے بڑھتے ہی چلے جائیں گے آپ کے. کچھ لوگ مسئلہ سن کے اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو وہ کہتے ہیں نا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. آپ کو کیا پتا کوئی آپ کی مصیبت سن کے زیادہ خوش ہو رہا ہے اور شکر ادا کر رہے، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ. تو انسانوں کے بجائے اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں تو اللہ آپ کو بے پرواہ کر دے گا انشاءاللہ. پھر اب آپ دیکھیے کہ 3 گولز ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. اب جلدی سے فریش اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کو سننا ہے انشاءاللہ، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. پھر نماز کے گولز ہو گئے سب. وقت پہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ساری شرائط پوری کرنی ہے، زیادہ خشوع سے نماز پڑھنی ہے. پھر نماز کی میننگ پہ غور کرنا ہے.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دعائیں ہیں، اذکار کو ریگولرلی کرنا، خاص طور پہ صبح شام کے اذکار، پھر روزانہ دعا. اب دیکھیں روزے دار کی تو صبح شام دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور پھر جنت کے لیے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ، عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، اور اپنی دعا ڈائری بھی بنانی ہے. ابھی جیسے ماشاءاللہ ایک سسٹر نے بتایا کہ وہ دعا ڈائری بنا رہی ہے، آپ سب بھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ دعا کا ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. بس اب چکھو مزہ، نہیں سوری، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اور پھر ایمان کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. خوف اور امید کے ساتھ پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ کون سا عمل ہے یہ؟ نماز، روزہ، دعا، کیا ہے؟ دعا، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان والوں کی یہ کوالٹی بتائی گئی ہے. تو شریعت میں ایمان اس تصدیق کا نام ہے جس میں قبول کرنا اور مطیع ہونا شامل لازم ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، تو میں انشاءاللہ جو میں نے ڈاکومنٹ آپ کو بھیجا ہے نا، اب اس پہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ آپ سیکوینس کو فالو کر سکیں. اس میں جو بلینک ہے نا، اس میں آپ نے دعائیں لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ فیتھ ان اللہ کی میں بات کروں گی، اس کے نیچے جو دعا ہے وہ لکھیں. اگر آپ ابھی پی ڈی ایف پہ نہیں لکھ سکتے تو ڈائری میں لکھ لیں، لیکن آپ کو سیکوینس انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور کچھ اس کو ڈاکومنٹ کو تھمز اپ دے دیں تاکہ باقی سسٹرز کو پتہ لگ جائے. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کے بغیر ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے نا. کیا دعا مانگنا بھی عمل میں شامل ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان مضبوط نہیں تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں ایمان کے بارے میں ریویو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں ایمان کے 6 پلرز ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے 6 پلرز آف ایمان. کچھ پلرز آف اسلام تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہوتے ہیں، اور یہ پلرز آف ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر یعنی موت اور آخرت کا دن، اور تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ 6 پلرز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج ہم انشاءاللہ وہ دعائیں سیکھیں گے. اس رمضان میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پلرز آف ایمان اینڈ پلرز آف اسلام کو اسٹرینتھن کریں. کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نا ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، الحمدللہ ہم سب مانگتے ہیں نا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ رمضان میں ہم اپنے پلرز کو اسٹرینتھن کریں. سب سے پہلا ہمارا پلر ہے توحید، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ان کو اسٹرینتھن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے نا. کیا یہ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے؟ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، بالکل. کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی یقین بڑھ جاتا ہے، کبھی بے یقینی آ جاتی.
تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، چاہے وہ پلرز آف ایمان ہے، چاہے وہ پلرز آف اسلام ہے، ہمیں دعا کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹول استعمال کرنا ہے، ہتھیار استعمال کرنا ہے، دعا کی عبادت کو استعمال کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کے 4 حصے ہیں نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان۔ رب کی 3 باتیں پتہ ہے نا آپ کو، خالق، مالک، مدبر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز کا مالک ہے، پوری دنیا کی اونرشپ اس کے پاس ہے، پوری کائنات یعنی پورا یونیورس اللہ تعالیٰ، اٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر مدبر، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی پلاننگ کرنے والا۔ الوہیت اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی جو ریلیجنز ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو رب بھی مانگتے ہیں۔ جیسے آپ نے کچھ کلچرز میں سنا ہوگا رب سونا، ہے نا، کہتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں رب وہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ الہ نہیں ہے نا، وہ ایک الہ نہیں مانتے، وہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان۔ تو یہ چاروں مل کر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر توحید کو مضبوط کرے اور ہمارے اندر سے کس چیز کو ختم کر دے۔ ربوبیت ہوتی ہے رب ماننا اللہ تعالیٰ کو، خالق، مالک، مدبر۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ توحید مضبوط کرنے کے لیے شرک نکالنا ہے نا اندر سے۔ ایک آپ دیکھیں کہ دعاؤں کی برکت سے ایک چیز جو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے وہ کیا ہے؟ مثلا یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، 1 لائنر لکھ لیں اس کو جلدی سے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اگر کچھ مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر کا لنک بھیج دیں گے، پھر لکھ لیجئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ جب آپ اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے شرک نکال دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی زندگی میں شرک ہو سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم اس بات سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو ہم پرائرٹی دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے زیادہ۔ جب آپ شرک سے بچنے کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کرائیٹیریا دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ چیز ہے جو میرے اور تمہارے بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ وہ آپ کا مال ہو سکتا ہے، آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، وہ بھی آپ دیکھیں شرک اصغر ہے نا وہ، پھر کہ آپ اللہ سے زیادہ کسی کو امپورٹنس دے رہے۔ تو آپ نے یہ دعا بھی مانگنی ہے انشاءاللہ، اپنے اندر توحید کو مضبوط کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرشتوں کے وجود پر ایمان۔ کیا ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں آس پاس؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا وہی تو سب کام کرتے ہیں، ان کے سٹیٹس، فرشتوں کے سٹیٹس ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رولز دیے ہیں اس کائنات کی پلاننگ کے، جیسے آپ دیکھیں بارشوں کے فرشتے ہیں، بادل کو چلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے جو مختلف احکامات ہوتے ہیں ان پر لوگوں کو لاگو کرنا، وہ سب چیزیں فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمتیں برساتے ہیں، پھر اسی طرح موت کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سب پر ایمان۔ صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ٹھیک؟ تو ان سب کے
وجود پر ایمان اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رولز دیے نا ان پر ایمان. ٹھیک ہے. کیا آپ کو فرشتوں کی کوئی کوالٹیز پتہ ہے؟ کوئی اور جو مجھ سے مس ہو گئی ایسی کو ریویو کر دیں جلدی سے. کون کون سی باتیں فرشتوں پر ایمان یا کون کون سی ڈیوٹیز ہیں یا کوئی کوالٹی بتائیں فرشتوں کی. شاباش. آج ہم نے جیسے وہ استاذہ بھی پڑھا رہی نا قصص القرآن, آپ دیکھیں کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, پھر جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں. شاباش. وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, پیور ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی طواف کرتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ تھکتے نہیں ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں فرشتوں پر ایمان کا حصہ ہیں. اب یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کون سی دعا مانگیں گے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے, یہ آتی ہے آپ کو دعا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پاک ہے وہ اللہ برکت والا پروردگار فرشتوں کا اور روح کا. روح سے مراد جو ہے جبرائیل علیہ السلام. تو انشاءاللہ اس دعا کو مانگنے سے فرشتوں سے محبت بھی بڑھے گی ہماری اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان. ایک تو جب کتابوں پر ایمان کی بات آتی تو ساری آسمانی کتابیں اور صحائف مراد ہیں, کہ وہ ان کی ٹوٹیلٹی یعنی ساری اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتابیں جن کا ذکر ہمیں قرآن اور سنت میں ملتا ہے. پھر آپ دیکھیں سب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, کسی بھی نبی نے خود سے ان کو نہیں لکھا, ان احکامات کو یا ان کتابوں کو, وہ سب وحی کے ذریعے انبیاء کو دی گئی. اس پر ایمان. اور پھر ہمیں ان کی تصدیق کرنی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں یہ تو غلط ہے وہ تو غلط ہے. اب دیکھیں کتابوں میں جو تحریف ہوئی باقیوں میں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے جھٹلائیں گے نہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی, قرآن میں ذکر آتا ہے نا, انجیل نازل کی ذکر آتا ہے نا قرآن میں, زبور کا ذکر آتا ہے نا, صحائف کا ذکر آتا ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک. تو اس لیے آپ دیکھیں ہم نے ان سب کی تصدیق کرنی ہے اور پھر عمل کرنا ہے ان پر, ان کو فالو بھی کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا قرآن مجید میں, سب احکامات جمع ہو کے. ایک بات جو ساری کتابوں میں ہمیں نظر آئے گی وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب کتابوں کا سورس ایک ہے, سب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, ان کا مقصد بھی ایک تھا. شریعت اور طریقے الگ الگ تھے لیکن مقصد سب کتابوں کا ایک تھا. اور پھر عقیدہ ایک ہی تھا, آمنت باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھو. ہر نبی کا جو میسج تھا یہی تھا نا. اور پھر آپ دیکھیں احکامات بھی, ہر نبی نے اللہ سے تعلق پہ فوکس کیا, ہر نبی نے آخرت کے دن سے ڈرایا, ہر نبی نے اچھے مورلز کی تعلیم دی. کسی بھی نبی کی آپ لائف دیکھیں ہمیشہ انہوں نے اچھے مورلز کو ہائی لائٹ کیا اور برائیوں سے اپنے لوگوں کو روکا. ٹھیک ہے. یس. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید پر ایمان, کہ قرآن مجید جو ہے وہ موسٹ کمپلیٹ, کمپریہنسو, ڈیٹیل, ڈیسائسو اینڈ کنکلوسیو. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے, اس میں ہر بات کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کہا اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو مکمل کر دیا, مکمل ضابطہ ہے یار. کتابوں پر ایمان, اور چونکہ اب ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے, اس کے لیے ہم دعا مانگیں گے, اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے.
آمین. پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان نمبر 1 believe without discrimination. لا نفرق بین احد. کسی میں فرق نہیں کرنا رسول میں. سب رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور تکریم رکھی, وہ ہم نے بھی وہی مقام اور تکریم ان کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہر کمیونٹی میں بھیجا. ہر رسول کی یونیک کوالٹی تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر رسول جو ہیں وہ ہائیسٹ ان سٹیٹس امنگ پیپل ہیں, یعنی اپنی قوم کے سب سے زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے اپنی قوم کے. پھر سارے رسول انسان تھے, کوئی ڈیوائن ایٹریبیوٹس نہیں تھے ان میں, بشر تھے سب. پھر سارے رسول انوسینٹ تھے, گناہوں سے پاک تھے, یعنی انہوں نے کوئی بھی جان بوجھ کے کبھی گناہ نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مائیت ہوتی نا رسولوں کے ساتھ. پھر اسی طرح رسولوں پر وحی آتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزات بھی دیے. تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کسی رسول نے کوئی بھی بات خود سے نہیں بتائی, بلکہ انہوں نے وہی بات بتائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بتانے کا. اور پھر ہر رسول نے اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا تھا اللہ کا میسج پہنچانے کا, انہوں نے پورا کام کیا. ان ساری باتوں پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انشاءاللہ رسولوں پر ایمان مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے, کیونکہ وہ جہاں پر ہوں گے وہیں سارے انبیاء بھی ہوں گے نا انشاءاللہ. تو بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الخلد میں, یعنی جو جنت الفردوس ہے, رفاقت کا سوال کرتی ہوں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہے آخرت کے دن پر ایمان. تو سب سے پہلے یہ کہ ہر ذی روح کو موت آئے گی, اس پر ایمان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اس پر سب کا ایمان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد قبر کی ایک لائف ہے, اس پر ایمان, جس کو برزخ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی نا تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. تب آپ دیکھیں کہ آپ خود لکھیں نا, بعد میں لیکچر سن کے لکھ لیجیے گا جو رہ جائے, اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لیں گے. تب آپ دیکھیں قبر میں عذاب ہوگا, قبر میں جنت کی ہوائیں آئیں گی, قبر میں فرشتے سوال کریں گے. اسی طرح جو قبر کے بارے میں باتیں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی, ان سب پر ایمان. پھر جنت اور جہنم پر ایمان, کہ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو برے اعمال کرتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے بھی الگ ٹھکانہ ہے. پھر قیامت کے دن پر ایمان, کہ ایک دن قیامت آئے گی. ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر قیامت کا دن آئے گا. ان ساری باتوں پر ایمان. اب آپ دیکھیں بہت ساری دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, جو کہ آخرت کے دن پر ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم انی اسألک الفردوس اعلی الجنہ, فردوس اعلی الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہم انی اسألک الجنہ. پھر آپ دیکھیں آج جو دعا ہم پڑھیں گے, اللہم اقسم لنا من طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک. اے اللہ ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے انشاءاللہ. انشاءاللہ مانگے اس کو, اللہم اقسم لنا من طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک. پھر اس کے بعد آخری ہے تقدیر پر ایمان.
تقدیر پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ذرے سے لے کے پہاڑوں تک سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ ہمارا ظاہر باطن سب جانتا ہے، پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری ہر بات جو ماضی میں ہوئی اور جو مستقبل میں ہوگی وہ ہر چیز ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، جو ہمارے شہر میں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کے مطابق سب معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر کو جو اللہ نے لکھ دی اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پہ۔ اب یہ کہ اس تقدیر پر ایمان کیسے مضبوط کریں انشاءاللہ، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری قضاء پر رضا کا سوال کرتی ہوں کہ اللہ جو بھی میری تقدیر ہے میں اس کو خوشی سے قبول کروں۔ رضیت باللہ ربا، یہ ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں نا۔ تو کیا آپ کے خیال میں ان سارے پلرز پر ایمان ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے پورا عقیدہ ہم نے الحمدللہ ریوائز کر لیا اس طرح، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں ہر ایسپیکٹ جو ہے نا وہ ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر ان سب پر ایمان مضبوط ہوگا تبھی ہماری دعاؤں میں انٹینسٹی بھی آئے گی نا، کیونکہ ان سب باتوں پر ایمان، یہ جو 6 پلرز ہیں یہ کمپلسری ہے، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بات کو چھوڑ دیں اور باقی کو مان جائیں۔ سارے 6 پلرز پر، 6 ارکان ایمان پر ایمان ہونا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا صرف دل میں ایمان ہونا کافی ہے؟ نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے تو دل میں میرے ان سب باتوں پر ایمان ہے، مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اپنے ایکشن سے ظاہر بھی کریں، یس، کیونکہ آپ دیکھیں ایمان، دل میں ایمان، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار، یہ آپ کی ایمان کو چیز کمپلیٹ کرتی ہے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، اس کی تصدیق بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ عمل میں مزید کچھ چیزیں ہیں، اب ان کو بھی اسٹرینتھن کر لیتے ہیں، جو ہے ہمارے پلرز آف اسلام۔ پہلا پلر ہے شہادہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر توحید مزید مضبوط ہو۔ اسی طرح وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ دعا بھی مانگے تاکہ شہادتین مضبوط ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت تاکہ ہمارے اندر توحید مضبوط ہو انشاءاللہ۔ تو یہ ذکر آپ نے خاص طور پہ کرنا۔ پھر اس کے بعد نماز، سیکنڈ پلر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، کہ اے اللہ میں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے تیری پناہ چاہتا۔ کتنی زبردست دعا ہے نا، کہ اللہ مجھے ایسی نماز نہیں پڑھنی جو مجھے فائدہ ہی نہ دے، مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میری نماز۔ پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے انشاءاللہ۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک،
کہ اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر دے، تاکہ ہم صدقات بھی کثرت سے دیں اور زکوٰۃ بھی خوشی خوشی ادا کریں. کبھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا بوجھ نہ لگے، بلکہ ہم جس طرح باقی فرائض کو خوشی سے کرتے ہیں اسی طرح ہم صدقہ اور خیرات بھی کریں. پھر اس کے بعد 4th پلر ہے صوم. الحمدللہ رمضان آ رہا ہے. تو رمضان کا آپ دیکھیں مہینہ جو ہمیں روزے کا مقصد بتایا گیا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی مضبوط ہو. اللہم آت نفسی تقواہا، کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور پاک کر دے اس کو. تقوی کی دعا مانگنی انشاءاللہ تو پلر آف صوم اور سٹرونگ ہوگا، کیونکہ تقوی تو مقصد ہے حاصل کرنا. اور آخری پلر ہے حج کا. تو پھر کیا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ لبیک اللہم لبیک. آپ دیکھیں کہ یہ بھی نا توحید کو سٹرینتھن کرنے والی دعا ہے. حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں. حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. بادشاہ تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے عام زندگی میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائیں گے کہ جب ہم حرم میں جا کے کہیں گے لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے 5 پلرز ہیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری چیزیں آج سیکھ لی. ایسا ہی ہے، عقیدہ ہم نے سارا ریوائز کر لیا، پورا عقیدہ. اور پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی اپنے پلرز کو بھی ریفریش کر لیا. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس علم آ جائے اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوا، بڑھا ایمان آپ کا، نئے نئے آئیڈیاز آئے آپ کو؟ رب انشاءاللہ آپ زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اپنے رمضان کو شروع کرنے کے لیے الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیں علم جو ہے نا وہ ذریعہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا. تو اب کیا ہمارے کرنے کا کام ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں. اور جب ایمان ہمارے عمل کو قوت دیتا ہے تبھی انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتی ہے الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ کیوں ہم نے ان پلرز کے بارے میں آج پڑھا ہے نا، کیا وجہ تھی خاص طور پر کہ آپ کو سارے پلرز آف فیتھ بھی ریویو کرائے گئے اور پلرز آف اسلام بھی ریویو کروائے گئے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ رمضان اور دعاؤں کا ایک گہرا تعلق ہے نا. یس، کیونکہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی، روزہ دار کی اور مسافر کی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ رمضان کے دوران اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعائیں مانگیں گے، اپنی عبادات کو بہتر کرنے کی دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ باقی 11 مہینوں میں ایک بہتر مسلمان بنیں گے، ایک اسٹرانگ بلیور بنیں گے، آپ ایک مومن بنیں گے آپ. کیونکہ بعض اوقات رمضان میں تو ہمارا ایمان ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد پھر کیوں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایمان کی مضبوطی کی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے نا، اپنے 6 پلرز کو سٹرینتھن کرنے پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے اور اپنے 5 پلرز کو سٹرینتھن کرنے پہ نہیں فوکس کر رہے ہوتے. تو جب آپ فوکسڈ ہو کے اپنی دعاؤں کو مانگیں گے تو آپ دیکھنا انشاءاللہ یس امپیکٹ ہوگا. کیونکہ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ہے جو وہ کرے اور وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. ہر دن رات، اب دن رات آپ نے یہ دعائیں مانگنی انشاءاللہ. اور دعائیں کیسے مانگنی ہیں؟
سچے دل سے دعا مانگنی ہے، محتاجی کا احساس کہ یا اللہ میں آئی ایم اسٹرگلنگ سو مچ، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ قبول کرنے پر قادر۔ بس اس بات کی یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ آپ نے نا کام بھی کرنے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان از دا منتھ آف دعا۔ پہلی چیز یہ کہ جتنی دعائیں مانگ سکتے مانگیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دینے میں کبھی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کس میں کمی ہوتی ہے؟ ہمارے مانگنے میں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی مانگ سکتے نا مانگیں، یس۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، عاجزی کے ساتھ، جب آپ اکیلے ہوں۔ اب دیکھیں اکیلے ہو کے بس اللہ سے باتیں کر، جیسے نا میں ایک دفعہ کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک خاتون اسی طرح دعائیں مانگ رہی، تو ایک اور خاتون آ کے ان کو کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا آپ کیا مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے، کیونکہ آپ کے آنسو دیکھ کے میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے رب سے باتیں کرتے، جب آپ دل سے کرتے ہیں تو دوسرا بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ آپ کو خود جب واقعی دل سے مانگتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور انسان کو اپنی ہمبلنس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے۔ جتنا ہمیں اس بات کا احساس ہے نا، کبھی ہمارے اندر تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دینے میں کمی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں سے دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر دوسروں کے لیے مانگیں۔ آپ نے لی اپنے لیے، اچھا یہ کہ وہ بھی سیلفش بھی نہیں ہونا چاہیے، خالی اپنے لیے مانگتے رہے، اپنے لیے بھی مانگیں اور دوسروں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں اکثر اس طرح کرتی ہوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو ہم وہ سیکوینس دعا میں بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر باقی سب ایمان والوں کے لیے جو پریشان ہیں، جو کسی مصیبت مشکل میں، ٹھیک ہے، سب کے لیے، لیکن اپنے آپ سے پہلے آغاز کریں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پھر اسی طرح جب بھی کوئی عبادت مکمل کریں اس کے بعد دعا مانگیں، جیسے جی ہاں استاد کے لیے دعا مانگیں ایگزیکٹلی، لیکن اپنے سے پہلے خود مانگے، ٹھیک ہے، یہی ہمیں انداز نظر آتا ہے نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا کون سی عبادات آپ رمضان میں کریں گے، کس عبادت کے بعد، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ جب آپ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، نماز کے اذکار کے بعد۔ جب قرآن کی تلاوت کریں اس کے بعد دعائیں مانگیں، روزہ سحری اور افطاری کے وقت دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت، بالکل۔ تو ہر عبادت، اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد، کیا صدقہ عبادت ہے؟ بالکل ہے، صدقہ کریں پھر دعائیں مانگیں۔ تو جو بھی عبادت جو بھی آپ دیکھیں کہ عبادت ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے دعائیں مانگیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جیسے مثلا اگر آپ کو لگتا ہے بہت بے صبری ہے آپ کے اندر، تو آپ اللہ کی صفت یا صبور، میرے اندر صبر پیدا کر دیں، یا شکور، مجھے شکر گزار بنا دے، یا فتح، یا علیم، اے معاملات کو کھولنے والے، رستوں کو دکھانے والے، میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ جو بھی آپ کی مشکل، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے جب ناموں سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں
خاص طور پر اسماء الحسنہ ان کو اسماء العظم جو ہیں، پتہ ہے آپ کو کون سے اسماء العظم؟ یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال، یا اکرام. ٹھیک ہے؟ تو یا حیو یا قیوم، ان اللہ تعالیٰ کے ان اسماء سے جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ان سے پہلے تو قبول ہوتی ہے. یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ اسم العظم سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یونس علیہ السلام کی اس دعا کو مانگ کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جیسے اب آپ کو ایک آئیڈیا تھوڑا سا دے دیا نا، یہ جو ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ آپ نے ہر ایک کے نیچے ایک ایک دعا لکھنی، اور پھر آپ کیا کریں، آپ اپنی دعا ڈائری میں ایڈ کرتے چلے جائیے. پھر اسی طرح خاص طور پر آپ نے سحری افطاری کے وقت ضرور دعائیں مانگنی. آپ دیکھیں میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو میرا ڈائننگ ٹیبل ہے نا، تو اس پہ میں پھر میری دعا باسکٹ ہوتی ہے رمضان کی خاص، تو وہاں پہ رکھ دیتی ہوں. اسی طرح میں جب جیسے رمضان میں خاص طور پہ اس طرح کرتی ہوں کہ جہاں پہ میں جیسے سحری وغیرہ بنا رہی ہوں تو ادھر میں استغفار والا کارڈ رکھا ہوتا ہے. سحری بنا رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ استغفار کی دعائیں الحمدللہ مانگتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ساتھ سحری بناتی رہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب تک اذان نہیں ہوتی آپ دیکھیں کھاتے پیتے بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں کہ بس یہی قبولیت کی گھڑی ہے، مجھے ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کرنی. بالکل، دعا کیلنڈر بہت اچھا آئیڈیا. اسی طرح سجدوں میں کثرت سے دعا مانگیں، مسنون دعائیں یاد کریں سجدے کی، اور بھی آپ دعائیں مانگیں. اور پھر جمعے کے دن خاص طور پر اب دیکھیں لوگوں کو اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے جمعۃ الوداع پہ جانے کا، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پورا جمعے کا دن کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. یہ ان کو یاد ہوتا ہے اب آخری جمعہ آ گیا، آخری جمعہ آ گیا، لیکن ہر جمعہ ہی امپورٹنٹ ہے، خالی آخری جمعہ نہیں، ہر جمعے کو دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں تم بکثرت دعا کیا کر. جی ہاں بالکل، جی ہاں، آپ کوئی بھی مسنون دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ انشاءاللہ اس چیز کا بھی اہتمام کریں، اب ظاہر ہے ہمیں تو پہلے بتا دیا جاتا ہے کب آپ کا روزہ ہوگا، بعض وقت پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو جیسے شعبان ہے نا، 29 ہے، تو اس دن بھی ذرا اپنے بیک یارڈ میں چلے جائیں. میں تو ضرور باہر جاتی ہوں، آسمان کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کیا پتہ چاند نظر آ ہی جائے لیکن کوشش تو کی نا میں نے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب نظر آ جائے تو پھر جا کے دعا مانگ لیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس دن چاند نظر آتا ہے اسی دن دعا مانگنی چاہیے. جب بھی آپ چاند کو دیکھیں، آپ جس تراویح کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی دعا مانگ لیں. ٹھیک ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ مسنون دعا افطار کے وقت آپ نے ضرور مانگنی ہے الحمدللہ، اور یہ آپ نے کھجور کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد مانگنی ہے. ٹھیک ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. یہ آتی ہے آپ کو دعا؟ اور پھر خاص طور پر ہم الحمدللہ رمضان میں تو ہر روز یہ ہم میں سے ہر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے نا، تو بس جو سحری کا وقت ہے نا وہ یہ والا وقت ہے. حدیث سنیں کتنی پیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں.
کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں؟ کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے اور میں اس تکلیف کو دور کروں؟ اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ استغفار قبول کرتے ہیں. جتنے مرضی گناہ ہوں، آسمان جتنے بھی پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ سے سچی دعا مانگ کے سچی استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اللہ معاف کر دیتا ہے. رزق، اللہ سے رزق مانگیں اس وقت کہ یا اللہ مجھے میرا رزق کشادہ، اللہ مبسوط علینا من برکاتک و رحمتک و رزق. یا پھر اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی، جو بھی رزق کی کشادگی کی دعائیں نہیں آتی تو صرف یہ مانگ لیں، یا اللہ میرا رزق کشادہ کر دے، یا اللہ مجھے اپنے خزانوں میں سے عطا کریں. جو بھی آپ دیکھیں رزق میں تو سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی شفا کے لیے دعائیں مانگیں. اگر آپ کو مثلا کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اس سکون کی دعا مانگیں. ڈپریشن ہو رہا ہے، ڈپریشن سے نجات کی دعا مانگیں. جس بھی آپ تکلیف میں ہیں، کوئی ذاتی تکلیف ہے یا کسی کی پہنچائی ہوئی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بے چینی اور تکلیف دور کر دے. اور آپ دیکھیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ یہ سوالات اپنے بندوں سے کرتے رہتے ہیں، کون ہے جو کرے یہ. آپ نے اس دفعہ ضرور یہ ساری دعائیں مانگنی انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ الہدا کی بہت ساری دعا ایپس ہیں. بعض ہمیں سمجھ نہیں آتا کون کون سی دعائیں مانگیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو مارننگ ایوننگ دعاؤں کی کا یہ ایپ ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اگر نہیں ہے آپ کے پاس. پھر اسی طرح سونے جاگنے کے اذکار کے یہ ایپ ہے الحمدللہ، بہت ہی پیاری دعائیں ہیں اس میں. پھر آپ دیکھیں یہ سب کارڈز ضرور ہونے چاہیے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، استغفار کا کارڈ یہ جیسے سحری کے لیے، اور اسی طرح افطار سے پہلے یہ الحمدللہ والا کارڈ. میرا یہ سیکوینس ہے، صرف ٹپس دے رہی ہوں آپ کو کہ میری کوشش ہوتی کہ سحری میں دونوں پڑھوں اور افطاری میں بھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیحات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل مائی ڈیئر لسنرز، جو بھی آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا، سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کے آنے کا. آئی ہوپ کہ آپ نے اس سیشن سے بینیفٹ کیا ہوگا اور رمضان کی پلاننگ میں آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت دینا، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمانا. یا اللہ جو بھی علم ہم نے سیکھا اسے فائدہ مند بنا لینا. یا رب العالمین ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمانا. اور یا رب ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے، آمین. یا رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کا بہترین اختتام اور خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم اپنے عمل کو شروع کریں اخلاص کے ساتھ اور اختتام بھی اخلاص کے ساتھ کریں. اور یا رب العالمین ہمارے ہر دن کا آغاز اور اختتام خوبصورت بنا دینا، آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم.